Ladies and gentlemen, welcome to the Ambassador's Lounge. हमने आखिरी जो प्रोग्राम था हमारा उसमें we discussed the political situation of the country post 2024 elections. हम मेरे जो पैनलिस्ट थे वो इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि बेशक डिफरेंसेस हैं, ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ये डिफरेंसेस ओवरलुक करने पड़ेंगे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. ये तो एक एस्पेक्ट हो गया. दूसरा एस्पेक्ट ये कि ये जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं और जो उनका रिज़ल्ट आया है इन पर्टिकुलर, उसको दुनिया कैसे देख रही है. हाउ विल दीज इलेक्शंस अफेक्ट आवर फॉरेन पॉलिसी. अगर अफेक्ट करेंगे, कोई चेंज आएगी हमारी फॉरेन पॉलिसी में, अगर आएगी तो कैसी होगी. क्या हमारी गवर्नमेंट जो बनने जा रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंजेस लेके आए, क्योंकि हमें काफ़ी चैलेंजेस हैं विज़-वी आवर रिलेशंस पर्टिकुलरली इन नेबरहुड. एक तरफ इंडिया के साथ हमारे इश्यूज हैं, फिर अफ़गानिस्तान के साथ आवर रिलेशनशिप इज़ टेस्टी. फिर आगे आप देख लें ईरान के साथ अभी जो हुआ है. We need a very strong and a stable government to effectively take care of Pakistan's foreign interests. To discuss this thing, ladies and gentlemen, I have with me Ambassador Riaz Bukhari and once again Ambassador Amjad Sher. Again, welcome to you, gentlemen. Riaz, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ. ये बताइए जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, कोalition होगी पीपल्स पार्टी की, PMLN की, MQM की, और हो सकता है एक दो छोटी छोटी पार्टीज और भी इसमें मिल जाएं. ये जो गवर्नमेंट होगी, विल इट बी, हाउ वुड इट अफेक्ट आवर रिलेशंस विद की पार्टनर्स. डू यू थिंक देयर विल बी एनी चेंज? शुक्रिया इमरान. इससे पहले कि मैं आपके सवाल का देखूं और उसके बारे में जवाब दूं, मैंने जो प्रोग्राम पहला जो आपने एपिसोड किया है उसमें मैं कुछ चीज़ें मज़ीद कहना चाहता हूँ जो उस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हुई. सबसे बड़ी बात जो एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ने ही कमेंट की एक पार्टी के हवाले से कि एक ऐसा स्पोर्ट्समैन क्रिकेट खेलने गया जिसके पास बैट नहीं था. ठीक है ना. ये एक ऐसा कमेंट है जिसने हमारे सारे इलेक्शन प्रोसेस को एक्सपोज कर दिया. नंबर 2, हमारा जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स आए हैं ये पहली बार हुआ है 1985 के बाद. 1985 का इलेक्शन जो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे. अब की बार एक बहुत बड़ी तादाद यानी सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट होकर आए हैं. सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मौजूदा निज़ाम में उन आज़ाद उम्मीदवारों को डिसिप्लिन में लाना होगा. ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो प्लेयर्स हैं उनको ये हैंडल करना है. उसके बाद ये सवाल पैदा होगा कि हमारी जो हुकूमत बनेगी क्या वो मज़बूत होगी, क्या वो इतनी मज़बूत होगी कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको वो हैंडल कर सके. अगर तो वो वाकई मज़बूत हुई, जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो नेगोशिएशन चल रही हैं, जो प्रोसेस चल रहा है, उससे एक मजबूत हुकूमत बनकर आएगी. अच्छा रियाज, थैंक यू वेरी मच. ये एक पॉइंट था जो आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया और मुझे खुशी ये भी है कि आपने हमारा लास्ट प्रोग्राम देखा भी. मैं सारे प्रोग्राम देखता हूँ. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. लेकिन मैं असल जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा था जो आपने उसको अवॉइड कर दिया, वो ये है कि हमारे जो की पार्टनर्स हैं अरब वर्ल्ड में हैं, चाइना है, इनके साथ यूरोप है, इनके साथ हमारे रिलेशंस, डू यू थिंक उसमें कोई चेंज आएगी? देखिए, चेंज तो जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उस कोशिश तो होती है जी मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए. तब्दीली उससे आती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब एक नए इलेक्शन हो और उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी हासिल हो. अभी जो प्रॉब्लम रहा है हमारे इलेक्शन के साथ जो पिछले 8-10 दिन हो गए हैं, आप यह देखें कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कैसे देखा. मेजॉरिटी जो है काफ़ी क्रिटिकल है.
انہوں نے کوئی پہلے سے پلان نہیں بنایا ہوا کہ انہوں نے ہمارے الیکشن ایکسیپٹ نہیں کرنے. اگر ہم ڈومیسٹکلی کو اچھا شو پرفارم نہیں کریں گے, بہتر ہمارے اداروں کی پرفارمنس نہیں ہوگی, تو سوال اٹھتے ہیں ڈومیسٹک سین پہ. اگر ڈومیسٹک سین پہ سوال ہیں تو پھر اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے بین الاقوامی تعلقات پہ پڑتا ہے. ٹھیک, اب آپ دیکھیں کہ الیکشن پہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں, آفیشیل سٹیٹمنٹس, یو کے کی طرف سے کیا کہا گیا, امریکہ کی طرف سے کیا کہا گیا. ابھی آج ہی چائنا کے اسپوکس پرسن نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, بڑی بہتر ہے, میں کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں کافی بہتر ہے, کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا جی آپ نے الیکشن کروا لیا, اب آگے چلیں. انہوں نے کوئی زیادہ کریٹیکل اس کا نہیں کریٹیکل اپریسیشن نہیں کی. لیکن جو دوسرے کنٹریز ہیں جو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ رکھتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے پروگرام میں ایک میں کہا تھا کہ شاید 62 یا 68 کنٹریز میں الیکشن ہونے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے بھی الیکشن ہوئے, ہمارے ساتھ ساتھ انڈونیشیا میں بھی ہوئے, ادھر بھی کوئی ایک فارمر ملٹری ہے جو, لیکن جو فوکس بنا ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا وہ پاکستان ہے, دوسری طرف نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ہمارے ہاں ایک بڑا زبردست موقع تھا کہ اچھی الیکشن ہوتے, ایک اچھا امیج جاتا, اچھا میسج جاتا جو کہ ہمارے ریلیشن شپ کو پازیٹیولی افیکٹ کرتا. ابھی جو حکومت بنے گی, جو کہ فارمیشن کی نیگوسیشنز ابھی ہو رہی ہیں, ابھی تک یہ نہیں پتہ کلیئر کٹ میجورٹی کس کی ہے, آزاد پارٹی کی یا ان پارٹیز کی جو آپس میں الائنس کر رہے ہیں. پہلے یہ تو طے ہو جائے. ٹھیک ٹھیک ہے. امجد آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ تو ریاض نے ہمیں بتا دیا کہ انٹرنیشنل میڈیا ہمارا کیا ہے, اور یہ از اے پوائنٹ کہ ابھی اس کے تانے بانے بن جائیں, ایک گورنمنٹ وجود میں آ جائے, اینڈ دین دے ول سی ہاؤ اٹس ریلیشنز ڈیولپ. مجھے یہ بتائیں کہ ہماری ایک ویک گورنمنٹ آتی ہے, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ویک گورنمنٹ ہوگی, تو ہمارے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ڈونرز, ان کے ساتھ نیگوسیشنز کتنی افیکٹ ہوں گی؟ دیکھیے, کوئی بھی گورنمنٹ جب وجود میں آتی ہے الیکشنز کے بعد, تو اس کے حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا از دس اے پاپولر گورنمنٹ, یا جو پاپولر گورنمنٹ وہی ہے جو پبلک سپورٹ کے ساتھ وتھ اسٹرانگ اس کے ساتھ آئے, مینڈیٹ کے ساتھ آئے, اور یا کیا یہ ایک ویک گورنمنٹ ہے, یعنی کولیشن گورنمنٹ ہے, دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہماری ریلیشنز بھی اور اپنے ڈونرز کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشنز بھی اس حساب سے ہوں گے. تو ڈونرز بھی جو ہے نا وہ ہمارے اس حکومت کی صورتحال کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈونر کی طرف سے اتنا پازیٹیو رسپانس آئے گا اگر ہماری حکومت ویک رہی تو. میں یہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا امجد سے, کہ دیکھیں انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کا بھی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں, اسٹرانگ گورنمنٹ آئے. اسٹرانگ گورنمنٹ سے مراد ہے کہ ایسی گورنمنٹ ہو جس میں کنسنسس ہو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا, جو گورنمنٹ ڈیسیجنز لے سکے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری, ناٹ فار پاپولیرٹی, اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکے. رائٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ابھی ایک کولیشن گورنمنٹ شاید بننے جا رہی ہے, اور ان کے جو بیسک پرنسپلز ہوں گے وہ ایگری ہوں گے تو گورنمنٹ بنے گی. اور اس میں جو مین پوائنٹ آئے گا وہ اکنامک ایشوز کا ہے, کہ جی کون ذمہ دار ہوگا. اگر ہم انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز سے جو بھی نیگوسیشنز کریں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ کریں گے, جیسے آپ نے پہلے پروگرام میں کہا جی مارچ اپریل میں ہمیں یہ نیگوسیشنز کرنی ہیں, تو اس میں ہمیں ابھی سے تیار ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آج ہم پارلیمنٹ میں تو ایک پارٹی کو سپورٹ کریں گورنمنٹ بنانے میں, جب ڈیسیژن کا وقت آئے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. یہ شارٹ ٹرم جو ہے یہ کولیشن نہیں ہوگی, یہ اس کے لانگ ٹرم ہوں گے. اس کے پرنسپلز ہوں گے اور ایگریبل ہوں گے بائی آل پارٹیز. دے ول بی ایکول شیئر ہولڈر ان دا گورنمنٹ ایز فار ایز فارمیشن از کنسرن, اینڈ دے ول آلسو بی پارٹنر ان ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی. تبھی جو ہے گورنمنٹ کے معاملات آگے چلیں گے. لیکن ریاض, آئی ایم ایف کا وہی ہے کہ لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ مارچ اپریل میں تو ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا, بٹ وی ول نیڈ این ایکسٹینڈیڈ پروگرام. یس, رائٹ. اس ایکسٹینڈیڈ پروگرام میں obviously IMF is going to ask us for the government to take very tough decisions.
اگر اسٹرانگ گورنمنٹ نہ ہوئی تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ دیٹ دوز ڈیسیجنس بی ٹیکن. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ, یہ جو ڈیسیجنس ہوں گے بیسکلی اٹ ول انوالو اسٹرکچرل ریفارمس. سب سے مشکل کام یہی ہے. آپ اسٹرکچرل ریفارمس کی بات کر رہے ہیں. آج ہی آپ دیکھیں کہ ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ڈیسیجن لیے ہیں جو کہ اس کے مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے. کیا ہے جی کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ ول ناٹ بی پارٹ آف دس اور دیٹ. بھائی جو چیزیں آپ کے جانے کے بعد ہونا ہے اس کا ڈیسیجن آج کیوں لیا جا رہا ہے؟ پی آئی اے کے حوالے سے ڈیسیجن جو آنے والی گورنمنٹ نے لینے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے؟ یہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اس کے علاوہ اور پرائیویٹائزیشن کا پورا ایک پروسیس ہے جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ اکنامک اینٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. یہ اٹس اے بگ ڈیسیجن جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو لینا ہے اور ان کو لینا چاہیے. ہمیں باہر سے آ کے کیوں ان کو سمجھائے جی آپ یہ کام کریں؟ اس واسطے کہ ہماری سمجھ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ ہے, جو ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا جاتا. اب چونکہ میڈیا اوپن ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور کوئی بھی گورنمنٹ آئے, کسی کی بھی آئے, انہیں یہ ریفارمز کرنا ہوں گی فار دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری. امجد. ہاں, یہ ایمبیسڈر ریاض کی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا کہ اب جو ہے نا, اب ہمارے ملک میں معاشی حالت ایسی ہے کہ وی کین ناٹ افورڈ لارجر کیبنٹ ممبرس. جیسے لاسٹ گورنمنٹ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دے ور 86 منسٹرس. اس دفعہ آپ کو اپنے کیبنٹ ممبرس کو بھی بہت کم رکھنا ہوگا. اسٹیٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وی ہیو ٹو برنگ اٹ ڈاؤن. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ کہ بیوروکریسی میں بھی ریفارم لانی پڑیں گی, سول سروسز میں بھی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی انٹیٹی پبلک انٹیٹیز ہے ان کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا, کیونکہ وہ لاس انکرنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. جیسے اسٹیل مل ہوا, جیسے پی آئی اے ہوا, جیسے اور ایسی دوسری انسٹیٹیوشن ہوئی جس کی وجہ سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں اور ہمیں بلینز آف روپیز خرچ کرنے پڑ رہے ہیں جسٹ فار نو ریزن. تو یہ اسٹرکچرل ریفارمز, یہ ٹف فیصلے لینے پڑیں گے, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو فیصلے الیکٹڈ گورنمنٹ کو لینے چاہیے وہ جو ہے نا وہ انٹرم گورنمنٹ لے رہی ہے. اور اس کا میرے خیال میں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ الگ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا فیصلہ تو نہیں تھا, یہ تو الیکٹڈ وہ انٹرم گورنمنٹ کا فیصلہ تھا, تو وہ ساری رسپانسبلٹی اپنی جو ہے نا اس پہ ڈالے گی. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ توضیحات وہ پھر بعد میں دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ ساتھ تمام سول سروسز میں بھی ریفارمز لانے پڑیں گے, بینکنگ سیکٹر میں بھی ریفارم لانے پڑیں گے, ایف بی آر میں بھی ریفارمز لانے پڑیں گے, جو دوسرے ایسے کئی ادارے ہیں جس میں ریفارم لانا بہت ضروری ہے. ریاض, آپ کی طرف میں آتا ہوں. ہمارا جو نیبرہڈ ہے, اس نیبرہڈ سے ہم نکل تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے, انڈیا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے. We need a government who is prepared to enter into serious discussions, proactive discussions with these. Let me start with افغانستان کے ساتھ جو ہے ہمارے our relations, they're testy. How do you see the new government handling relations with Afghanistan? میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے, ہمیں انٹرنل اسٹیبلٹی کے لیے, انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے, اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنا ہوگی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. افغان اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغان سوائل جو ہے کسی نیبرنگ کنٹری کے خلاف استعمال نہیں. دیٹ از ون ریزن ہمارے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ جو انسرٹن سے ہیں وہ بیکاز آف دا ٹی ٹی پی, بیکاز آف ٹیررزم. نا ہاؤ ڈو یو تھنک ول دا نیو گورنمنٹ ڈیل ود دیٹ؟ You see, the government, the political government will have to be very assertive. They have to be strong on this thing. They have to be strong, agreed. لیکن ہمیں جو ہے نا, we need to respect
the sovereignty of Afghanistan. Yes, there's no doubt. اس پہ کوئی چاہے افغانستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے جو بھی ہو, you have to respect the sovereignty. افغان طالبان نے جب انٹرم اپنی رجیم کابل میں قائم کی تو وہ دوحہ ایگریمنٹ کے بعد آئے. دوحہ ایگریمنٹ میں کیا ہے کہ افغان سوائل کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے خلاف ٹیررسٹ استعمال نہیں کریں گے. اس کے بعد افغان جو سپریم لیڈر ہیں ان کی ایک ڈگری بھی آئی کہ افغان جو سوائل ہے وہ پاکستان یا کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ بھی پھر آیا. اب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم اپنی ٹریڈ ریلیشن شپ کیسے بہتر کریں. ہم ریکنسٹرکشن کے لیے افغانستان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, just tell me this thing. How will the government deal with, دیکھیں یہ it's a stated fact, it's a fact کہ ان کا جو ٹیریٹری ہے وہ it harbors, یہ ہو رہا ہے نا ابھی, ان کے وہاں پر ہیں موجود. Now the government will have to, the political government will have to be very matter of fact, no nonsense. They have to be told in very clear terms کہ جی آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. دا گورنمنٹ وہ یہ ڈیسیجن وہی اور یہ ایکشن وہی گورنمنٹ لے سکتی ہے جس کو پاپولر سپورٹ ہو, جس کو لیجیٹیمیسی ہو, جس کے پاس کریڈیبلٹی ہو. امجد, اچھا, آپ کے سوال کے جواب میں ہمیں سب سے پہلے افغان سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ افغانوں کے بازو مروڑیں گے تو ان کی طرف سے نیگیٹو رسپانس آئے گا. ہمیں افغانستان کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے تاکہ خود بھی ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو ہینڈل کر سکے. اس وقت افغانستان میں 17 ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. تو افغانستان خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہینڈل کر سکے. افغانستان کے ساتھ ہم نے ابھی موجودہ ان کے جو ہے یہ جو نیشنلز ہیں جو انلیگل ہیں, ہم نے صرف سارا فوکس انلیگل افغانس پہ رکھا. حالانکہ اس پاکستان میں اور بھی کئی نیشنلٹیز کے انلیگل لوگ رہ رہے ہیں, ہمیں ان کو بھی ہینڈل کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ یہ جو نیکسٹ گورنمنٹ ہے اس چیز کو کنٹینیو رکھے گی. مجھے نہیں کرنا چاہیے, اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور جو یہاں رہ رہے ہیں, جس طرح جی سی سی کنٹریز میں آپ دیکھیں جو لوگ رہنا چاہتے ہیں وہ کچھ فیس دے کے, ریزیڈنس فیس دے کے رہنا چاہتے ہیں, وہ اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر رہے. وہ یہاں افغانی زیادہ تر علاج کے لیے آتے ہیں. اب ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ مشکلات ہیں کہ نہیں جی آپ یہ کریں وہ کریں. لوگ جو ہے نا ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. افغانستان کی صورتحال اب بھی سٹیبل نہیں ہے. اچھا ریاض, آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ انڈیا کے ساتھ ان کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں ان کپل آف منتھس. ہم ایک اسٹیل میٹ ہے ہم دونوں کنٹریز کے درمیان, کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو اس. ہم نے بھی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں. ڈو یو تھنک our new government will be, with the coming of the new government, کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی؟ لیکن الیکشن کے بعد اوبیسلی ہماری گورنمنٹ تو بن جائے گی. اگلے 15-20 دن میں یو ول ہیو اے نیو پرائم منسٹر, ڈولی الیکٹڈ پرائم منسٹر. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. نیبرنگ کنٹریز انٹرنیشنل لیول پہ بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. ایشو یہ ہے کہ ابھی انڈیا میں بھی الیکشن آ رہے ہیں اور انڈیا ابھی سے ہی الیکشن موڈ میں ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ اس سال تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہم دونوں کنٹریز کے درمیان ہوگی. انڈیا کے الیکشن ہو جائیں, ان کے رزلٹس آ جائیں, پھر نئی گورنمنٹ بن جائے, موسٹ لائکلی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ یہی سسٹم کنٹینیو کرے گا. تو اگر یہی کنٹینیو کرتا ہے تو جو ان کے پچھلے 8-10 سال کا جو انہوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ تو زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنے میں, لیکن انہیں کرنا پڑے گا. وہ آئسولیشن میں وہ بھی نہیں رہ سکتے کہ جی پاکستان کو بالکل اگنور کر کے تو بیٹھے رہیں. جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, جو ہمارے اریٹینٹس ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. اس وقت پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ لوئسٹ لیول پہ. آپ دیکھیں کہ کتنے پاکستانی ہیں جن کے ریلیشن شپ انڈیا میں ہے. اس طرح انڈیا سے بھی بہت بڑی ایک تعداد ہے جن کے ریلیٹیوز پاکستان میں ہیں, اور ان کے ساتھ
آنا جانا ہونا چاہیے. یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں جس کے لیے ایک لانگ ٹرم نیگوسیشنز بھی ہماری ہونی چاہیے. ہمارے ہاکس کہتے ہیں there is no need to improve relations. وہ انڈیا میں بھی ہیں, انڈیا جس طرح چل رہا ہے وہ انڈیا میں بھی ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں پاکستان سے بات کرنے کی, کیا ان کی بات سنی جائے؟ انڈیا اینڈ پاکستان we are both are living in this world. تو ہمیں ایک دوسرے کو جو ایگزسٹنس ہے اس کو ریئلائز کرنا چاہیے, سینسٹیوٹیز کو دیکھنا چاہیے, اور ایک پیسفل انوائرمنٹ کے لیے وچ از اے کامن آبجیکٹو. پراسپیرٹی از اے کامن آبجیکٹو. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا اور اس کو پرسیو کرنے کے لیے پھر آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی اور بڑی شرط یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنل اسٹیبلٹی ہو, انٹرنل ہارمونی ہو, اور اکنامک کنڈیشن بہتر ہوں. جی امجد, ہندوستان کے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا اور ڈومیسٹک ایجنڈا اینٹی پاکستان, ایک ان کی ایک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کی ایک جو ہے نا وہ اسپیچز ہوتی ہیں. دوسرے یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہمارے ٹھیک ہے نیگوسیشن نہیں ہو رہے ہیں, لیکن وہ جو 5 اگست 2019 کا جو ایکشن انہوں نے لیا ہے, جو سٹیپ انہوں نے لیا ہے, کیا یہ ریورس کریں گے وہ؟ کیونکہ ہم نے تو یہ کنڈیشنلٹی رکھی ہے اور بڑی وہی میں نے کہا تھا کہ ہماری بھی کنڈیشنز ہے جس کی وجہ سے ہماری بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہندوستان جو ہے نا وہ ان سب کا انٹرنیشنل جو جتنے بھی پاورز ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوا, یورپین یونین ہوا, وہ چائنا کی وجہ سے ان کے آنکھوں کا تارا ہے. ایون اب وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ بھی ان کی تعلقات بڑے صحیح ہو رہے ہیں, اور وہ نریندر مودی واز جسٹ دیئر ان دا مڈل ایسٹ, سعودی عرب میں تھا اور UAE میں بھی تھا, قطر میں بھی تھا. تو وہ جو ہے نا وہ ان کو بڑا ویلکم کر رہے تھے, ٹریڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کر رہے تھے, $100 بلین تک وہ ٹریڈ کو بڑھا رہے تھے. تو وہ ہمیں ہندوستان کو اس نظر بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں وی may not have that much strong support from the international community, اسپیشلی بڑے پاورز کی وجہ سے, کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں یا نہ کریں. سر پہلے آپ اپنے یہ سب باتیں ابھی ٹھیک ہیں, لیکن آپ ایک اسٹیبلٹی تو اندر لے کے آئیں, آپ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ تو لے کے آئیں, ایگزیکٹلی, جو گورنمنٹ سارے سب کو کم از کم بات کر سکے. تو یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے کہ ہمارا مسئلہ ویک گورنمنٹ ہے, جو ہمارے الیکشنز کی وجہ سے نہیں مل سکا. ویک گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے کہ افیکٹو گورنمنٹ ہو جو اپنے جو کمٹمنٹ کرے. نہیں سر, ویک گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان افیکٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب when a government is weak it is unable to implement the things, implement its own policies. even کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں, جرمنی میں اکثر بنی ہیں. میں ویک گورنمٹ کی بات کر رہا ہوں, اور کولیشن گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہا. ویک گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں, انہیں یہی کہا جاتا ہے, لیکن جو منیمم ایجنڈا ان کا ہوتا ہے. ریاض, آپ سے آپ کی طرف میں آتا ہوں. US کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے ٹائم پہ وہ ٹیلی گرام کا ایشو چلا تھا, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ سچویشن کچھ امپروو ہوگی ود دا نیو گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے ان کے گورنمنٹ کے لوگوں نے تو کہا وی آر ریڈی ٹو ورک ود دا الیکٹڈ گورنمنٹ. میرا خیال ہے اور مجھے یقین ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے, اور اس لیے کہ دونوں طرف سے ولنگنس ہے ٹو امپروو دا ریلیشن شپ. لیکن پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیسے آپ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات کی, پیپر بھی بنے اس پہ, ہمارے ہاں جو ہے نا پرسنالٹیز بیسڈ پالیسیز بنتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں الیکشن بھی پرسنالٹی بیسڈ ہوتے ہیں, مینیفیسٹو بیسڈ نہیں ہوتے. یہ اس کا پورا امپیکٹ جو ہے وہ فارن پالیسی پہ بھی آتا ہے, کیونکہ پہلے تو کوئی بیسک پیپر تو بنا نہیں ہوتا جس کی بیس پہ آگے ڈیسیژن کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی آگے حکومت بنے گی, موسٹ لائکلی کولیشن گورنمنٹ ہوگی, تو یہ منیمم ایجنڈا جو ایگری کریں گے اس میں امپروومنٹ آف ایمفسس آن یہ وڈ دے بی مور, جس طرح نیشنل سیکورٹی پیپر میں تھا, چینج فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس. تو اس پہ تو فوکس کرنا پڑے گا, اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھنی. ٹھیک ہے نا, آپ کو سیکورٹی بیسڈ پالیسیز پہ فوکس اب ذرا کم ہے. اب آپ کو اکنامک ایشوز کو آگے لے کے جانا ہے. جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, سیپریٹ تو ہو نہیں سکتے. یہ نہیں, تو پھر یہ کیا بات ہوئی شفٹ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس؟ آپ ہر چیز کو کسی ایک ایشو کے ساتھ لنک کر کے تو آگے نہیں بڑھیں گے نا. آپ اس کو سائڈ لائن کر کے بھی تو آگے بڑھ سکتے ہیں نا. وہ راستے تلاش کرنے ہوں گے.
امجد جو بھی نئی حکومت آئے گی ان کو سب سے پہلے آپ اکانومی پہ فوکس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیو پالیٹکس سے ہم اپنا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن جیو اکنامکس ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس کا ہم ابھی تک فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہم 4 وہ کنٹریز تو آپ اس وقت تک نہیں فائدہ اٹھا سکتے جب تک آپ اپنے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے, اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں لے کے آئیں گے. یہی تو بات ہے کہ ہمیں اپنے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں اور پھر آئندہ کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آئندہ الیکشن کے لیے سوچتی ہے, ملک کا نہیں سوچتی. چلیے اوکے, فائنل کوشچن, یور ٹیک آن سی پیک اینڈ دی سی نیو پیک پہ گورنمنٹ. فوکس زیادہ ہوگا. ہمارے ہاں کوئی بھی گورنمنٹ اس کو اگنور نہیں کر سکتی چاہے کتنا بھی پریشر ہو, اس لیے کہ جتنا بھی ابھی تک کام ہوا ہے 80,000 سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز صرف اس پروجیکٹ نے جنریٹ کی ہیں. ہمارے ہاں جو انرجی کا جو ڈیفیشنسی تھی اس پہ بھی کافی بہتری آئی ہے. ٹھیک, اب جو سیکنڈ فیز کے پروجیکٹس ہیں اس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے اور اس پہ ہماری آنے والی حکومت کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اوکے ریاض, تھینک یو ویری مچ. امجد, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے, کولیشن گورنمنٹ موسٹ پرابلی, we hope that it's a strong government. We hope that it's a government which is capable of taking decisions far-reaching consequences جن کے ہوں, جو ملک کے لیے بہتر ہو. We hope that it is able to take decisions which can help Pakistan come out of the economic morass which it is in. اور اس میں ہمارے جو فارن ریلیشنس ہیں, ہماری فارن پالیسی ہے, it's going to play a very important role. Our relations not only with bilateral donors, our relations also with multilateral donors. Thank you very much for watching and we'll be back soon.